अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा ज़ारा। वेलकम टू माय शो। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आल्सो डायबिटीज़ एजुकेटर। आप मेरा शो देख रहे हैं जिसका नाम है ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना। यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन विलिंग वेज एंड डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान फेसबुक पेज। हम आपके लिए शो लेके आते हैं और आपकी फीडबैक को इंक्लूड करते हैं। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि इस हफ्ते इसी शो के अंदर हम आपकी लाइव कॉल्स को भी अटेंड करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद है जिनका मैं थोड़ी देर में आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, और साथ में चचा मियाँ भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप सब कॉल कर सकते हैं, बट राइट आफ्टर 15 मिनट्स। तो चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट की तरफ, डॉक्टर जावेद इकबाल, हु इज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमें बहुत पिछले कई शोज़ के अंदर लोग मेडिसिन से आपसे मतलब बहुत पूछते थे, तो आपके इसी उसके ऊपर हमने टॉपिक रखा है कि रोल ऑफ मेडिसिन क्या हो सकता है इन ट्रीटमेंट, ओरल मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज स्पेशली टाइप 2। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि टाइप 1 और टाइप 2 इनमें क्या मेडिसिन का डिफरेंस होता है? देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो असल में ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रही होती। आप ये समझ लें कि पैंक्रियाज के वो सेल्स जिन्होंने इंसुलिन पैदा करनी है वो हैं ही नहीं बॉडी में, वो डेड है। तो आपका जो पेशेंट का इलाज है वो आपने इंसुलिन के ज़रिए करना है, इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में बाहर से ही देनी है। टाइप 1 में ट्रीटमेंट ही यही है। तो टाइप 1 में अगर आप मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो चूँकि मेडिसिन ने इंसुलिन ही प्रोड्यूस करनी होती है या इंसुलिन को बेटर यूटिलाइज करना होता है, तो टाइप 1 में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। हाँ, किसी एक स्टेज पे जाके जब ये डबल डायबिटीज़ हो जाती है लेट एज में, और जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उसमें एक आधी मेडिसिन का रोल उसमें आ जाता है। टाइप 2 के अंदर जो इलाज है वो ज़्यादातर टैबलेट्स के साथ ही हम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसमें डाइट के बारे में पेशेंट को बताते हैं, उनको 30 मिनट वॉक के बारे में बताते हैं, फिर उसके साथ हम एड ऑन में ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये ट्रीटमेंट जो है ये मेडिसिन गोलियों के साथ शुरू किया जा सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 में तो सर क्या टाइप 1 में भी फ्रीक्वेंटली इसी तरह मेडिसिन का यूज़ होता है? जैसे मैंने पहले इसकी टाइप 1 में हम गोलियों को दे देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट को बेनिफिट कोई नहीं होगा, क्योंकि उसमें से इंसुलिन प्रोडक्शन जो करने वाले सेल्स हैं वो नहीं है। तो टाइप 1 में इलाज इंसुलिन ही है। तो सर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन क्या हो सकती हैं? टाइप 2 में जो हम वेरियस ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडली हम इनको 3 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। ऐसी मेडिसिन जो इंसुलिन की मुज़ाहमत को कम करती हैं, ऐसी मेडिसिन जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, और ऐसी मेडिसिन जो कि अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को कम करती हैं या ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन को बेहतर करती हैं। और अभी रिसेंटली एक और ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐड हुआ है जो आप ये कह सकते हैं कि जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स उनको कहते हैं, और ये बॉडी में से ग्लूकोज के अखराज को किडनीज के ज़रिए बेहतर करती हैं। यानी कि एक तरह से जो हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में होता है उसको किडनी के ज़रिए बाहर निकाल देती है ब्लड शुगर को, तो उससे ब्लड शुगर लेवल की सतह कम हो जाती है। ये भी मैं आपसे किडनी से भी रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि एक बहुत कॉमन मेडिसिन डायबिटीज़ के अंदर यूज़ होती है मेटफॉर्मिन। तो वो व्यूअर्स हमारे पूछना चाह रहे हैं कि इसके यूज़ और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कि यूज़ के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? जो मेटफॉर्मिन है ये एक ऐसी ड्रग है जो एक स्टडी हुई थी, उसको हम कहते हैं UKPDS स्टडी। अच्छा। और ये स्टडी 1977 से लेके 1997 तक चली है, यानी 20 ईयर की स्टडी है। और इतनी लंबी रिसर्च बहुत कम होती है हमारे मेडिकल फील्ड में। तो 20 ईयर्स की जो स्टडी है उसमें जो मेडिसिन यूज़ की गई, स्टडी की गई, इसका नाम मेटफॉर्मिन है। और मेटफॉर्मिन देखा गया कि जो ओवरवेट लोग थे उनमें जब ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ की गई तो उसने ओवरऑल हार्ट को भी बेनिफिट पहुँचाया, यानी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी बेहतर हुई, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी कम हो गई, और प्लस ब्लड शुगर लेवल्स को भी बेनिफिट्स हुए। तो देखा गया कि मेटफॉर्मिन एक ऐसी ड्रग है जो बहरहाल वेट को गेन नहीं होने देती, यानी वेट गेन में बायस नहीं, वेट गेन का बायस नहीं बनती, वेट न्यूट्रल है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से मुझे भी इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको पता है कि टाइप 2 डायबिटिक्स जो है अक्सर उनका वेट पहले ही ज़्यादा होता है, तो बाकी जो मेडिसिन है इसके मुकाबले में वो चूँकि इंसुलिन प्रोड्यूसर होती हैं तो वो वेट गेन में बहरहाल वेट गेन उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जबकि मेटफॉर्मिन एक ऐसी ड्रग है जो वेट न्यूट्रल है, वेट को गेन जो है होने से रोकती है, और
کئی دفعہ انسولین کی یہ جو ڈائبٹیز کے علاوہ بھی انسولین ریزسٹنس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایسی خواتین جن کو پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں ان میں میٹفارمن ایک اینٹی اینڈروجن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح جو میٹفارمن کا جو یوز ہے وہ پریونشن اور ڈیلے آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی ہے. اب بات کر لیں ہم کچھ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرنی ہے تو میٹفارمن کے حوالے سے یہ کہ سر پہلے میں آپ کو ادھر کاٹ رہی ہوں, میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا کیا بینیفٹ ویٹ لاس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویٹ لاس کے لیے اس کو شروع کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس کو ویٹ لاس کے لیے سمجھتے ہیں کہ ویٹ لاس کرنے والی ڈرگ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایسی میڈیسن ہے جو ویٹ گین نہیں ہونے دیتی, یعنی ویٹ گین کا باعث نہیں بنتی, آپ یہ سمجھ لیں. لیکن لاس نہیں کرتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم میٹفارمن دے دیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اب پیشنٹ کا ویٹ خود ہی لوز ہونا شروع ہو جائے گا. ویٹ بہرحال وہ ایفرٹ کے ساتھ ہی لوز ہونا ہے. 30 منٹ واک اپنی بڑھا کے اور اپنی ایکسرسائز کو جو ہے یہ اپنی ڈائٹ میں چینجز کر کے پیشنٹ اپنا ویٹ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن میٹفارمن کے ساتھ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکیلی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہائپوگلائسیمیا کا رسک نہیں ہوتا. ایسا سوائے اس کے کہ مریض بہت زیادہ بھوکا رہنا شروع کر دے, لیکن ادروائز روٹین لائف میں جب وہ بیلنس اپنی ڈائٹ لے رہا ہے پیشنٹ تو ہائپوگلائسیمیا کا رسک نہیں ہوتا. تو اس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کے ایجنٹس میں نہیں کہتے. یہ نارموگلائسیمیا میں تو فائدہ دیتی ہے لیکن ہائپوگلائسیمیا نہیں کرتی. صحیح. تو سر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے اوپر بات کریں تو جو مین کامن سائیڈ ایفیکٹ لوگ اس کا رپورٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ لوگوں کو کئی دفعہ اسٹامک اپسیٹ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں متلی کی شکایت رہتی ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ کانسٹیپیشن کے ساتھ آتے ہیں, اور کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو لوز موشن شروع ہو گئے ہیں. تو ایسے لوگ جو بالکل ہی اس کو ٹالریٹ نہ کر سکے پھر ان کے اندر ہم الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس لیتے ہیں. لیکن یہ پرسنٹیج بہت ہی سمال ہے جن کو بالکل ہی میٹفارمن ٹالریٹ نہ ہوتی ہے. اور میٹفارمن کے حوالے سے جو کاشن ہے وہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جن کی کریٹنین لیول میل میں 1.5 سے زیادہ ہو اور فیمیل میں 1.2 سے زیادہ ہو تو وہ میٹفارمن کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر کے اور کاشن کے ساتھ یوز کریں. اور اس کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہے کہ میٹفارمن خود جو ہے وہ کریٹنین بڑھانے کا باعث بنتی ہے. لیکن اگر کسی کا لیول ہائی ہے, پہلے سے ہی ہائی ہے, تو پھر اس میں میٹفارمن نہیں یوز کریں. اور سر اس کے علاوہ سلفر ڈرگز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سلفر ڈرگز جو ہیں یہ دوسری کیٹیگری ہے جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں میٹفارمن کے بعد. جو ڈرگز استعمال ہوتی ہیں جو انسولین پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اورل ہائپوگلائسیمیا کے ایجنٹس ہیں. یہ باڈی میں انسولین پروڈیوس کرتے ہیں اور لبے کو پش کر کے انسولین پیدا کرتے ہیں. یہ اس میں 4 مین ڈرگز ہیں جن کو آپ ڈائنل, ایمرل اور یہ مینی ڈائب اور ڈائمیکرون کے نام سے ان کے مختلف ٹریڈ نیمز ہیں جو میں نے بتا دیے. یہ ان ناموں سے بھی آتی ہے اور بہت سارے ناموں سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو یہ جو 4 مین ڈرگز ہیں یہ سلفونائل یوریا ڈرگز کہلاتی ہیں. یہ چونکہ ان کے اندر سلفر گروپ ہوتا ہے کیمیکلی, اس لیے ان کا نام بھی اسی طرح سے سلفونائل یوریاز رکھا گیا. سلفونائل یوریاز بیسیکلی انسولین پیدا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں, اور پھر جب انسولین پیدا ہوتی ہے تو ساتھ میٹفارمن مل کے انسولین کی مزاحمت کو کم کرتی ہے. میٹفارمن تو دونوں مل کے دونوں پیتھالوجیز پہ کام کرتی ہیں. ایک انسولین کم ہونے والی مسئلے کو حل کرتی ہے اور ایک انسولین کی مزاحمت کو بہتر کرتی ہے, تو مل کے پھر کام چل جاتا ہے. صحیح. سر ہماری ایک ویور ہیں جو بہت ریگولرلی آپ کا شو دیکھتی ہیں, تو انہوں نے یہ کویسچن کیا کہ سلفا ڈرگ جو ہے وہ سیپٹرون کی طرح ہی ہے کیا؟ جو کوٹریمیکسازول یا سیپٹرون جو ہے وہ اس کو کافی عرصہ ہوا میں نے بھی اپنے قلم پہ نہیں لایا, اس لیے کہ اس کے ساتھ اسٹیون جانسن اور اس قسم کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اسکن کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہیں بہت کامن ہیں. تو ان کو سوائے کہ بہت کچھ اسپیسیفک انڈیکیشنز ہوں HIV کے پیشنٹس وغیرہ میں, وہاں پہ ہم کوٹریمیکسازول کو یوز کرتے ہیں. کوٹریمیکسازول ایک اوریجنل سلفر ڈرگ ہے جو بہت شروع میں انفیکشنز کے لیے استعمال ہوتی تھی, اور بعد میں جو ہے وہ یہ چونکہ سلفر یوریاز بھی سلفر گروپس میں کے ساتھ لنکڈ ہے تھوڑی بہت, تو اگر کسی پیشنٹ کو سلفر کے ساتھ الرجی ہو تو سم ٹائم ان کے اندر ان ڈرگز کے ساتھ بھی الرجی ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی طرح کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہے. صحیح. سر بیفور آئی ہیڈ ٹو دا نیکسٹ کویسچنس میں اپنے ویورز کو یہ کہوں گی کہ ہم آپ کی کالز لے سکتے ہیں, سو پلیز اگر آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہیں آپ ہمیں کال کریں تاکہ ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہے وہ آپ کے کویسچنز کو آنسر بیک کریں. موونگ آن ٹو آور کویسچن,
سر آپ نے بات کیا کہ یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں یہ کڈنی پہ بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ ڈالتی ہیں، اور اکثر لوگوں کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کی دوائیاں جو وہ کڈنی فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا ایکچولی میتھ ہے، اور بہت زیادہ یہ اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے پیشنٹس میں کہ میڈیسنز بہرحال کڈنی فیلئر کی طرف نہیں لے کے جاتی. یہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا چیز ہے جو کڈنی فیلئر کی طرف لے جاتی ہے؟ سر کڈنی فیلئر کی طرف آف کورس میڈیسنز کا رول پلے تو ہوتا ہوگا، اور سر میرا اپنا پرسنل یہ گیس ہے، اٹس اے وائلڈ گیس، کہ گلوکوز لیول بھی زیادہ ہونے سے، یہ بڑی اچھی بات، ان کنٹرول بلڈ شوگر لیول جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے جب ان کنٹرول بلڈ شوگر رہتی ہے تو وہ کڈنی فیلئر کا باعث بنتی ہے. ایک پھر کچھ میڈیسنز ہیں جیسے پین کلرز ہیں، پین کلرز، لانگ ٹرم یوز آف پین کلرز، وہ لانگ ٹرم یوز آف گولڈ اینڈ میٹلز. کچھ لوگ دانتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مطلب وہ سنیاسی بابے اور اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ اپنے لیے اپنی طاقت بہتر کریں. تو وہ جو میڈیسنز ہیں الٹرنیٹیو میڈیسنز کئی ساری وہ کڈنی فیلئر کا باعث بن سکتی ہیں. لیکن اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ اورل اینٹی ڈائبیٹک ڈرگز جو ہیں کیا یہ نیفروٹاکسک ہیں، تو میرا جواب ہے نہیں، یہ نیفروٹاکسک نہیں ہے. لیکن اب اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب کڈنی پہلے سے فیل ہو جائے، یعنی کریٹنین زیادہ ہو گئی ہے اور کڈنی فیلئر میں چلے گئے ہیں، تو اب ان میڈیسنز کو یوز نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اس کا کیا آلٹرنیٹیو؟ کیوں نہیں یوز کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ باڈی میں ان کی جو ایکسکریشن روٹ ہے وہ کڈنیز ہیں، رائٹ. ان کا جو ڈیوریشن آف ایکشن ہے وہ لمبا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ صبح ایک میڈیسن لی ہے تو 24 گھنٹے اس کا ایکشن رہے گا. تو اگر آپ ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں جس کو 24 گھنٹے ایکشن ہے، تو جب کڈنی فیل ہوگا تو وہ 24 گھنٹے کی بجائے اس کا ایکشن 48 آور پہ چلا جائے گا یا 72 آورس پہ چلا جائے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈراسٹک قسم کا ہائپوگلائسیمیا درمیان میں کر دے. تو اس لیے ان کو ہم یوز نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کڈنی کو نقصان دے دیتی ہے اس لیے ہم یوز نہیں کرتے. ٹھیک. جب کڈنی بہت زیادہ میل فنکشننگ میں جاتے ہیں تو تب اس کنڈیشن میں ڈرگز کو نہیں دے سکتے. انسولین از اے بیٹر چوائس. تو ایسی دوائیاں جو گلوکوز لیول کو ڈاؤن کر دیتی ہیں کہ کڈنی کے ذریعے نکلتے ہیں، وہ ایسی کون سی دوائیاں ہیں؟ یہی جو میٹفارمن ہے، یہ جو آپ کی یہ سلفا یوریا گروپس ہے، یہ ساری کی ساری میڈیسن ہیں. ان کی یا تو ڈوز ریڈکشن کرنی پڑتی ہے کڈنی فیلئر میں، یا ہم ان کو یوزلی یوز ہی نہیں کرتے، اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف ڈائبٹیز کی دوائیوں کی بات نہیں ہے. جب کڈنی فیلئر ہوا ہوتا ہے تو آپ کڈنی کے ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر میڈیسن یوز کرتے ہیں. زیادہ تر میڈیسنز کڈنی فیلئر میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں. زیادہ تر کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ تر میڈیسن کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں دیتے، اوائڈ کرتے ہیں. تو سر کیا کرنا چاہیے ویسے اگر کسی کے اس طرح سے ہے تو اس میں کیا آلٹرنیٹیو ہوتا ہے؟ جب کسی پیشنٹ کو کڈنی فیلئر ڈیولپ ہو گیا ہے اور لانگ ٹرم ان کنٹرول ہائپوگلائسیمیا سے ہو گیا، ظاہری بات ہے اس کی ریزن ہے، تو لانگ ٹرم ڈائبٹیز کی ہسٹری کی وجہ سے ہو گیا، تو اس قسم کے پیشنٹ میں انسولین، اور اس میں سے بھی شارٹ ایکٹنگ انسولینز، جب ہم ڈیٹیل میں انسولین پہ بات کریں گے تو ہم شارٹ ایکٹنگ انسولین پہ بھی بات کریں گے. تو شارٹ ایکٹنگ انسولینز پریفرڈ چوائسز ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو انسولین کے علاوہ سر کیا انجیکٹیبلز کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جس طرح ٹائپ 1 ہوتے ہیں وہ تو ریلائز؟ یہ جو ٹائپ 2 کی ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ ہے، اس میں جو انجیکٹیبلز ہیں، ایک تو انسولین ہے ڈیفینیٹلی، اس کو ہم کسی سٹیج پہ یوز کر سکتے ہیں. اور اب تو یہ بھی ہے کہ اس کو سٹیپ 2 پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. پہلے ہم نے میٹفارمن یوز کی، اس کے بعد اب سٹیپ 2 پہ بھی انسولین ایڈ کر سکتے ہیں. نان انسولین بیسڈ انجیکٹیبلز بھی اویلیبل ہیں اب مارکیٹ میں. جو آپ نے پہلے ویٹ لاس کی بات کی تھی تو اس کے دوائی حوالے سے ایک میڈیسن اس کو ہم کہتے ہیں لیراگلوٹائڈ، اور یہ وکٹوزا کے نام سے پاکستان میں اویلیبل ہے. یہ میڈیسن ویٹ لوز میں بھی ہیلپ کرتی ہے اور انجیکٹیبل فارم میں ہے، اور انسولین کی پروڈکشن کو بھی بہتر کرتی ہے، اور نان انسولین بیسڈ تھراپی ہے. صحیح. اور اس کی ایک ایسی فارم جو ویکلی دی جا سکتی ہے وہ بھی اویلیبل ہے، اور اکثر لوگ جو دبئی سے منگاتے ہیں اس کو بھی یوز کرتے ہیں. وہ بھی سونر لیٹر جو ہے وہ آنے والا ہے فیز کے پاکستان میں بھی اویلیبل ہوئے گی، اور وہ ایک ویک میں ایک انجیکشن لگے گا تو وہ بلڈ شوگر کنٹرول میں بیٹر ہیلپ کرے گا، پلس انسولین کی ڈوز ریڈکشن میں ہیلپ کرے گا. آپ کو پتہ ہے جب ہم انسولین یوز کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کئی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اکیلی انسولین ایک فیکٹر ہوتا ہے، باقی ان کی مریضوں کا واک نہ کرنا، ڈائٹ کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس سے ویٹ گین ہوتا ہے.
تو اگر ہم اس کے ساتھ یہ وکٹوزا یا اس قسم کی میڈیسنز ڈاکٹر کے مشورے سے ایڈ کر دیتے ہیں تو انسولین کی ڈوز ریڈیوس ہو جاتی ہے, ویٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا ویٹ کئی دفعہ کم بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو ویٹ لوز تھراپی کے لیے آپ نے پہلے بات کی تھی میٹفارمن کی, ایکچولی اس میں یہ جو لیراگلوٹائڈ ہے وہ ایک میڈیسن یوز کی جا سکتی ہے, اور یہ بھی انجیکٹیبل فارم ہے, انجیکٹیبل فارم کے اندر ہے. سر تو ویسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے, جتنے بھی اکثر لوگ ہیں جو کہ اوبیسٹی کی وجہ سے بھی کیا آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہیں, موٹاپے کی وجہ سے؟ اوبیسٹی از دا مین ریزن آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ہاں تو ٹائپ 1 میں تو آپ کوئی ریزن نہیں نکال سکتے. ابھی بھی ایک بچی کو میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہے, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ آپ کے کسی, وہ اپنے ماں باپ کو کچھ بلیم کر رہی تھی, اگر آپ یہ نہ کرتے تو مجھے ڈائبٹیز نہ ہوتی, اگر آپ وہ نہ کرتے تو مجھے نہ ہوتی. تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو ٹائپ 1 میں جو ہے ایسا کوئی رول نہیں ہے کسی چیز کا. ٹائپ 2 میں اگر آپ اوور ویٹ ہوتی, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی, پھر میں ضرور کہتا کہ آپ کی اوور ویٹ ہونا ڈائبٹیز کا باعث بنے. سر لیکن اب تو لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا ہے کہ فاسٹ فوڈ ہے اور جنک فوڈ اتنی زیادہ, اسپیشلی بچوں میں اور ٹین ایجرز میں اور جوانوں میں آپ دیکھیں, تو وہ تو پھر آپ کو نہیں لگتا یہ انکلینیشن ہے ٹورڈز دا ڈائبٹیز ویسے ہی اٹ سیلف؟ ہاں تو یہ اوبیسٹی از ڈائبٹی. اب جتنے اوبیز ہوتے جاتے ہیں زیادہ ڈائبٹیز ہو جاتی تھی. اس لیے یہ تو اب نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, بچوں کو. اب دیکھیں پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی اب اس پہ کام کر رہی ہے جی کہ مضر اثرات والی جو چیزیں ہیں وہ سکولوں سے انہوں نے ڈرنکس کو اٹھوا لیا, کولڈ ڈرنکس کو, جی اس لیے کہ بچوں کا جو ویٹ گین ہے یہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. جی اور جتنا ویٹ گین ہو رہا ہے اور جتنا پیٹ گین ہو رہا ہے اتنا ہی ڈائبٹیز زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے ان دونوں کے اوپر کام آج کل زیادہ ہو رہا ہے, پریونشن آف ڈائبٹیز. سر ایک سملر کویسچن بھی ہے کہ شاہ جی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری شوگر واک کے بعد بڑھ جاتی ہے, کیا کیا جائے؟ ہاں جی, اب اس میں یہ کہ واک کی جو ڈیوریشن ہے یعنی وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کے دوران سٹریس فیل نہ ہو. صحیح. اگر کوئی پیشنٹ اتنی واک آ رہا ہے جس میں اس کی سٹریس ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ بہتر بتا سکتی سائیکالوجسٹ ہیں کہ ایڈرینلن ریلیز ہونا شروع ہو گئی ہے, تو پھر وہ سٹورڈ شوگر کو لیور میں سے باہر لے آئیں گے, بلڈ میں لے آئیں گے, تو بلڈ شوگر لیول کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی سٹریس میں واک کرتے ہیں تو پھر وہ جو آپ کا پرپس ہے واک کا وہ ختم ہو جاتا ہے. واک کا پرپس ایک تو سٹریس کو کم کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اپنی بلڈ شوگر لیول کو بہتر یوٹیلائز کرنا ہے. تو یہ دو کام اگر نہیں ہو رہے اور اس کے ساتھ فٹیگ ہو گئے ہیں پیشنٹ, یا فٹیگ ہو رہی پیشنٹ کو, یا پیشنٹ کو کو موربڈ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ وہ واک کرتے ہیں تو ان کو کوئی اس کے ساتھ کو موربڈ پرابلمز ہوتے ہیں, ایسی سچویشن میں بلڈ شوگر لیول بڑھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. واک سے بلکہ مجھے یاد آیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے پروگرام میں چچا بھی ابھی واک کر کے آئیں گے, تو ان کے لیے بھی اسٹے ٹیونڈ. سر کویسچن ڈرگس کا ہو رہا تھا, تو کیا پریکاشن لینی چاہیے ریگارڈنگ دا یوز آف ڈرگس؟ ہاں جی, جب میڈیسن پیشنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں گے جب اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کے قریب لے کے آئیں گے تو ہائپوگلائسیمیا ہونے کا خدشہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم انسولین لیں گے تو شوگر لیول لو ہوئے گا. ایسا نہیں ہے ایکچولی. جب آپ گولیاں لے رہے ہوتے ہیں تو بھی بلڈ شوگر لو ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور اگر ڈائبٹیز کی میڈیسنز کے دوران بلڈ شوگر آپ کا لو ہو گیا ہے میڈیسن کے استعمال کے دوران, تو ایسے مریض کو پھر اگلے 24 سے 48 گھنٹے آبزرویشن میں رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ میڈیسن کا ایکشن کئی دفعہ پرولانگ ہو جاتا ہے. خاص طور پہ وہ پیشنٹ جن کا کریٹنین بارڈر لائن سے اوپر ہو گیا ہوا ہے, جو کٹ آف ویلیو اس کی نارمل اس سے زیادہ ہے, ایسے مریضوں میں شوگر لیول لو ہونے کا خطرہ ہوئے گا. تو اسی طرح کچھ ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو الرجی ہو سکتی ہے, جیسے سلفا سے الرجی ہوتی ہے, اسی طرح سلفلائن یوریاز کے ساتھ الرجی ہو سکتی ہے. تو اگر ان کو الرجی ہو رہی ہے, ایچنگ ہو رہی ہے, تو اپنے ڈاکٹر کو رپورٹ کریں, اس کی اپنی میڈیسن چینج کروائیں. یہ پریکاشن ہے. پھر یہ کہ کڈنی فیلئر میں پہلے سے کڈنی فیلئر ہے اور آپ کو لیور فیلئر ہے, تو پھر آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ انسولین استعمال کریں, میڈیسن سے جان چھڑا لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں تو کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جیسے پایوگلیٹازون ہے, ان کو وہ ایک خاص سٹیج پہ جا کے نہیں یوز کرنی چاہیے, کیونکہ وہ باڈی میں ویٹ گین کا باعث بنتی ہے اور باڈی میں سویلنس کرتی ہے. تو آلریڈی ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ یا وہ رسک اس میں پہلے رسک ہوتا ہے کہ اس میں باڈی میں سویلنگز ہو. سر ویسے لوگ ڈائبٹیز کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں, میں نے اکثر ڈائبیٹکس کو دیکھا ہے کہ جو کہ پرولونگڈ النس میں ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے اندر, اوور دا ٹائم ان کی ہارٹ فنکشننگ بھی
ہمارے کالر آ رہے ہیں, ہم کال لیتے ہیں. لے لیں. سوری, آپ جو بھی کال کہتے ہیں کائنڈلی کسی وجہ سے رابطہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا, یو کین کال اگین. تو سر یہ میں بات کر رہی تھی کہ اوور دا ٹائم ان کا ہارٹ فنکشننگ, ان کی کڈنی فنکشننگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اس متعلق آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا واقعی میں اس کا رول پلے ہوتا ہے کہ گلوکوز لیول آپ کا خراب ہونے سے آپ کے باقی آرگنز بھی واقعی میں افیکٹ ہوتے ہیں؟ جیسے ہم کمپلیکیشنز اور ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو دو قسم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ایک ہم کہتے ہیں مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز اور ایک کہتے ہیں میکرو واسکولر کمپلیکیشنز. جو مائکرو واسکولر ہیں اس کا مطلب ہے خون کی چھوٹی نالیوں پہ اثر انداز ہوئے گی شوگر لیول, اور ایک ہے کہ بڑی نالیوں پہ اثر انداز ہونا. جو چھوٹی نالیوں سے پرابلمز ہوتے ہیں وہ کڈنی کے ہوتے ہیں, آئز کے ہوتے ہیں اور آپ کی نیورونز کے ہوتے ہیں. اعصابی تکلیف ہو جائے گی, نظر آنا کم ہو جائے گا, پرابلم ہوئے گی اور کڈنی فیلئر ہو جائے گا. جو آپ کے میکرو پرابلمز ہیں اس میں ہارٹ اٹیکس کا رسک زیادہ ہو جائے گا, پاؤں کی بیماری زیادہ ہو جائے گی, اس کا رسک زیادہ ہو جائے گا, اور سٹروک کا رسک زیادہ ہو جائے گا. سر ہمیں ایک کالر آئے ہیں, ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. ضرور. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کائنڈلی آپ بتا دیں آپ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہر بول رہی ہوں دبئی سے. اچھا مہر, کیسی ہیں آپ؟ مسئلہ اصل میں الحمدللہ ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ کی. جی 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 آپ اپنے کائنڈلی کوشچن پوچھیں. اس کے بارے میں جی جی بولیے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے پیچھے اگر کوئی ڈیوائس چل رہی ہے اس کو کائنڈلی آف کر دیں کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی ہے. نہیں کوئی ڈیوائس نہیں ہے, میں تو یہاں ابھی اپنے اثر کی نماز پڑھ رہی تھی تو دیکھا میں نے, کوئی میرے پاس میسج آیا تھا تو میں یہ دیکھنے لگی ہوں, بیٹھی ہوئی تھی ادھر. تو اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اصل میں ڈائبیٹک ہوں. جی جی. اور میرے شوگر لیول ابھی آج کل جو چل رہا ہے میں چیک کرتی رہتی ہوں, تو مارننگ میں میں نے چیک کیا تھا تو 108 آ رہا تھا, اور رینڈم میں جو میں نے کیا تو 158 آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی میں پاکستان گئی ہوئی تھی ایک ہفتے کے لیے, صرف اسی وجہ سے کہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ ہارٹ پرابلم ہے کچھ, لیکن وہ سب کلیئر ہو گئی رپورٹ. وہاں کوئی عبدالشکور ہے ڈاکٹر, یہ یہاں عبدالرشید اس میں NMC میں, تو ان کو میں نے چیک اپ کرایا. پھر دوسرے ایک ڈاکٹر ہیں ان سے یہ ڈائبٹیز کے ہیں حارث الوی, وہ رب کلینک میں بیٹھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شاید یہ جو ہے اس کا ورٹیکل کچھ کیا یہ جو کمر کا درد ہوتا ہے وہ اس کا پرابلم ہے. تو انہوں نے ایکس رے کرائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ سارے جو وینس ہیں وہ اسٹف ہو چکے ہیں, اس وجہ سے سارا ہو, کیونکہ مجھے کمر میں اور ایک پیر میں بہت سخت درد ہے اور کبھی کبھی وہ درد پیٹ کی طرف بھی آ رہا ہے. تو کوئی شوگر کا مسئلہ ہے یہ؟ چلیں میں آپ کا کوشچن ہمارے ایکسپرٹ سے پوچھ لیتی ہوں اور وہ بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اوکے جی, اللہ حافظ. چلیں شکریہ بہت, اللہ حافظ. سر ان کا کوشچن آپ, ایک تو یہ ڈائبیٹک ہیں اور ایک انہوں نے بتایا کہ مجھے کمر درد کا ایشو ہے, اور انہوں نے بتایا کہ ان کی 108 اور 158 انہوں نے جو وہ اپنی بتائی فاسٹنگ شوگر جو ہے. فاسٹنگ 108 تو ٹھیک ہے, 158 ذرا ہائر ہے. اس میں یہ کہ کنسیکٹیولی بلڈ شوگر لی یہ فاسٹنگ میں اپنی چیک کریں, دیکھیں کہ بلڈ شوگر لیول ان کی فاسٹنگ میں کتنی رہتی ہے. لیس دین 110 تو اپروپریٹ ہے, اس کو تو ایکسیپٹیبل ہے. یہ 158 والا لیول ہے وہ ذرا زیادہ ہے. اگر ان کی اس طرح سے زیادہ ہوئے گی تو پھر اس کو یہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ری ایڈجسٹمنٹ کریں گی میڈیسنز کی اور ڈائٹ کی. اور سر یہ جو کمر کی درد کی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ وہ پیٹ کی طرف اوریجنیٹ کرتی ہے, تو اس کا تعلق میرے خیال ہے اس میں ایک تو ان کو الٹراساؤنڈ اپنا کروانا چاہیے جس میں کہ کڈنیز وغیرہ کی ساری ڈیٹیل دیکھنی چاہیے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے یہ کمر کے ایکس ریز یا ان کے ساتھ اپنے آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ بیٹھ کے کریں. ڈائریکٹلی یہ دونوں چیزیں میں سے کسی کا لنک نہیں ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. بالکل. چچا میاں بھی مجھے کہیں دور سے نظر آ رہے ہیں, لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں, اپسیٹ لگ رہے ہیں آج تو مجھے بہت. کیوں اپسیٹ ہیں سر ایک اور ہمارے پاس کالر ہے, میں کال لیتی ہوں. آپ لے لیں کال, ویسے لے لیں, اسپیکر کے بغیر لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی عابد بات کر رہا ہوں میں آری والا سے. جی 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 عابد صاحب, ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہے ڈاکٹر جاوید اقبال, آپ کے کوئی کوشچن ہے کائنڈلی پوچھیں. جی جی ڈاکٹر صاحب سے میرا کوشچن یہ, ہم اپنا HbA1c کا لیول کیا رکھیں کہ ہم ایک نارمل
बंदे के जैसे ना लाइफ गुजार सके, कोई कॉम्प्लिकेशन हमें यानी कि हमें ना हो, हमारा क्या शुगर लेवल हो। आप पूछना चाह रहे हैं कि HbA1c क्या होना चाहिए आपका? नहीं, क्या होना चाहिए जिससे हम नॉर्मल रह सके, कोई कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो किसी किस्म का। ठीक है, नॉर्मल नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो। अच्छा, दूसरा चीज ये डॉक्टर से मुझे स्टेम सेल्स क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है जिससे ये क्योर हो जाए, क्योंकि लोगों में काफी आ रहा है ये स्टेम सेल्स थेरेपी का कोई डायबिटीज से हवाले से, ये भी डॉक्टर से जरा पूछ लीजिए। स्टेम सेल्स के बारे में सर ने एक प्रोग्राम भी किया था, वो आपको लिंक भी आप अगर देखें तो आपको मिल जाएगा। दूसरा ये मैं दोबारा सर से पूछ देती हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आरिफ साहब, थैंक यू। मैंने मेरा बात सुनिए सर। जी जी, मैंने हर प्रोग्राम आपका देखा, स्टेम सेल्स के हवाले से डॉक्टर ने प्रोग्राम अभी किया नहीं। उन्होंने स्टेम सेल्स का एक ब्रीफली बताया था उसके अंदर, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, सही दोबारा हम उस पर प्रोग्राम भी सर से रिक्वेस्ट कर देते हैं अगर वो कहते हैं इस चीज़ के ऊपर, और मैं क्वेश्चन भी अभी आपका पूछ देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्लीज़ आप कमेंट किया करें और इसको शेयर भी किया करें ताकि ये अवेयरनेस बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। सर ये एक क्वेश्चन उनका HbA1c के वाले से था कि कितना होना चाहिए, जिससे कि क्या नॉर्मल होना चाहिए जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब जैसे HbA1c जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस के वाले से बात कर लेते हैं जी। एक इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है जी। वो कहते हैं कि आप HbA1c 6.5 से कम होना चाहिए जी। और जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है कि 7% से कम होना चाहिए जी। और हर एक ने थोड़ी रिजर्वेशन भी दी हैं। मसलन अगर किसी पेशेंट में डिजीज़ की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन साथ बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम HbA1c 8% तक भी कर रख सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअलाइज गोल करने पड़ते हैं हर पेशेंट में। बट एक्सेप्टेबल गोल जो है वो <7 <6.5 है। एक दूसरा जो डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान है वो एफर्ट करते हैं कि 5.4 पे, आपने देखा होगा बाहर लिखा हुआ है, तो 5.4 के 4 पे लेके जाएं, बिल्कुल नॉर्मल है जो, तो वो हमारी एफर्ट होती है कि बिल्कुल न्यूली डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट है या प्री डायबिटिक है तो उसको हम 5.4 पे ले जाएं। सर इनका एक और क्वेश्चन था स्टेम सेल्स के ऊपर। स्टेम सेल की ट्रीटमेंट पे जरा एक अंडर रिसर्च आपने इस पे डिटेल है, इस पे बस ट्रीटमेंट पे एक प्रोग्राम चाहिए सेपरेट। ठीक है, इस पे हम सेपरेट से प्रोग्राम भी करेंगे। तो चाचा मियां आप बताएं, आज आप मुझे बड़े ही डाउन लग रहे हैं। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को हलूस भरा हम दोनों छोटों को पता लग गया। अच्छा हम छोटे हैं जो प्यार किया। नहीं मैंने तो आपको बाद में कहता। ठीक है सही। तो डॉक्टर साहब और मिस रिदा, आज मैं एक अजीब मसले से गुजरा हूँ। बड़ा मेरा खुशगवार मूड था, सुबह मैं एसी में बैठा हुआ था, मूवी देख रहा था। आपकी चची सफ़िया बतूल बाहर से आई जी। उन्होंने मुझे ये एक लिस्ट थमा दी और साथ में मेरा ATM कार्ड मुझे दे दिया। लगता है कि चची ने शॉपिंग किया आपके ATM कार्ड पे। यही तो। और जब मैंने लिस्ट देखी और अपना बैलेंस देखा मुझे तो डॉक्टर साहब ये शॉक लग रहा है ये कि डायबिटीज ज्यादा ग्लूकोज लेवल होने की वजह से तो नहीं है। मुझे तो आगे चक्कर, शौक पे शौक, गश पे गश खा रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ कभी उधर गिर रहा हूँ। फिर मुझे पता लगा कि प्रोग्राम जो है वो हालात में जज्बाती सदमे का दुचार हैं, जैसे सदमा शॉपिंग हो गई। वैसे आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला जरूर रहता है, कभी आप कोई शरबत पी लेते हैं, कभी चच्ची कोई कसर पूरी कर लेती हैं, कुछ रहता जरूर है। बस क्या करें, चचा मियां ऐसे ही चचा मियां ये असल में जो है ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वही वाली बात है जो हमारे डायबिटिक पेशेंट अक्सर ओनर होते रहते हैं कि जी महंगाई बहुत है और मेडिसिन महंगी बहुत है, फलानी चीज़ महंगी बहुत है, इंसुलिन बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है, ट्रीटमेंट बड़ी एक्सपेंसिव है। मैं फिर कहता हूँ कि देखें, साइकिल चलाने पे कोई पैसे नहीं लगते, वॉक करने पे कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन क्या आप करते हैं? तो जवाब होता नहीं। फिर मैं कहता हूँ कि जो आप परहेज़ बताता हूँ कि आप एक चपाती खाएं और बल्कि बल्कि दाल ले लें, सब्ज़ी ले लें, क्या ये बहुत महंगी है? तो वो कहते नहीं महंगी तो नहीं है, लेकिन उस तरफ नहीं आना, उन्होंने उस तरफ नहीं आना। वही बात डाइट प्रिकॉशंस लेनी है, जब उसकी बात करनी है, जब लेस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं उधर भी कोई नहीं आता, और मोर एक्सपेंसिव में ज़ाहिर बात है जब कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जब आपके इमरजेंसी में हफ्ते में 3 चक्कर लगेंगे
اور بلڈ شوگر آپ کی 600 میں جائے گی تو آپ ایمرجنسی کے اخراجات بھی آپ کے اوپر پڑ جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں چینجز کر لیتے ہیں تو آپ کے جو فیسوں کے اخراجات ہیں اور ایمرجنسی وزٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور اوور آل آپ ایک اچھی لائف گزارتے ہیں. اور چچا میاں کو میں ایڈوائز یہی کروں گا کہ مہنگائی کا رونے کی بجائے اور چچی میاں کے بل دیکھ کے اپنا فون جلانے کی بجائے اپنی پلاننگ ایسی کریں, سمارٹ پلاننگ کریں, ولنگ ویز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں کہ سمارٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے, سمارٹ کام کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے جی سمارٹ ورک کیا ہوتا ہے, سمارٹ ورک سمارٹ ورک سیکھیں. اس سے آپ کے بلڈ شوگر لیول بھی بہتر ہوئیں گے, بلڈ پریشر بھی بہتر ہوئے گا, چکر آنے بھی کم ہوئیں گے. ڈاکٹر صاحب میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ کیا یہ جو شوق لگتے ہیں آدمی کو, اگر یہ نہیں تو کوئی اور دھچکا لگ سکتا ہے. کال لے سکتے ہیں؟ نہیں لے چچا کال کریں, لے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوری, میں اصل میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہ رہی تھی جو کہ میں بتا نہیں سکی. ایک تو میری ایج جو ہے وہ ہے 63 اور مجھے ڈائبٹیز جو ہے وہ 25 ایئرز ہو گئے ہیں جب سے ہے. 25 ایئرز. آپ وہی کالر ہیں جو پہلی کالر آپ نے کال کی تھی پہلے بھی؟ جی دبئی سے. تو اس کے بعد جو ہے میں جو میڈیسن لے رہی ہوں اس کے لیے علاج بھی میرا یہاں میں کراتی نہیں ہوں, ایک انڈین ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر بٹ, ان سے میرا علاج چل رہا تھا. اور دوسرے میں لے رہی ہوں ڈائماکرون 60, MR ڈائماکرون 60 ایک روزانہ صبح لیتی ہوں. اور مجھے گلوکوفیٹ بھی دی ہوئی تھی ڈاکٹر نے, تو وہ گلوکوفیٹ میں نہیں لے رہی ہوں. بس یہ ذرا ان سے پوچھیں اور مجھے بتا دیں, کیونکہ یہ سارا مجھے لگتا ہے شوگر سے, اب کمر کا درد شوگر سے کوئی اس کا ریلیشن نہیں ہے انہوں نے بتایا, لیکن یہ کہ میری طبیعت میری جو ہے وہ صحیح ہو کے نہیں دے رہی, اس وجہ سے میں پریشان. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کا کوشچن مجھے بتائیے گا. آپ بالکل, میں آپ کا یہ کوشچن اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ہمارے شو کا بھی ٹائم کم رہ گیا تو ہم مزید کالز شاید نہیں لے سکیں گے کیونکہ چچا میاں کی بھی ابھی باتیں کمپلیٹ ہونے والی ہیں. ان کا کیا کوشچن ہے دوبارہ سر؟ وہ انہوں نے جو میڈیکیشن اپنی بتائی ہیں اور اس کے علاوہ گلوکوفیج بھی اب وہ لے رہی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو بھی مجھے مسئلے آ رہے ہیں وہ کر رہی تھی اپنے ڈسکس. میٹفارمین کے ساتھ عام طور پہ اس کی بیک پین وغیرہ تو نہیں ہوتی, لیگ پینز کچھ لوگوں کو لیگ کریمپس وغیرہ ہو سکتے ہیں, جیسے گلوکوفین نامی ڈرگز لے رہی ہیں نا. تو یہ 20 to 25 ایئرس کی ان کی ڈیوریشن ہو گیا, تو اب اس میں ان کو اپنی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے اپنا HbA1c کے ٹارگیٹس اور اپنی فاسٹنگ اور رینڈم کے ٹارگیٹس فکس کرنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے چونکہ پروگرام کی ڈیکورم ایسا ہے کہ جس میں ہم ٹریٹمنٹ پہ زیادہ نہیں چینجز کر سکتے ٹیلی فون کے اوپر, جب تک کہ ہم نے اس پیشنٹ کو نہ دیکھا ہو یا ان کو ان کے ڈاکٹر ان کو ایڈوائز نہ کرے اس حساب سے, لیکن ہم جنرلی ان کو لائف اسٹائل گائیڈ لائنز آپ دے سکتے ہیں. چچا میاں آپ کا کوسچن رہ جائے گا, آج کالرز آ گئے تو آپ کے کوسچنز رہنے لگتے ہیں. نہیں, چچا میاں کا سوال نہیں رہنا چاہیے. جلدی پوچھیں کیونکہ شو کا ٹائم وہ یہ ہے کہ اب لازمی نہیں کہ یہی کوئی صدمہ ہو, کوئی اور صدمہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں, کوئی ایسے کوئی شوق بندے کو لگ سکتے ہیں. تو سوال میرا یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں کیا انہیں یہ جو صدمے وغیرہ لگتے ہیں کیا شوگر پہ اثرات کرتے ہیں یہ ان کے صدمے؟ دیکھیں صدمے میں آپ سب سے پہلے آپ کے ایڈرینلین اور کارٹیسول ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں, یعنی اسٹیرائڈ لیول باڈی کا بڑھ جاتا ہے, ایڈرینلین لیول بڑھ جاتا ہے, تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جب بڑھتے ہیں تو بلڈ شوگر لیول بھی اس کے نتیجے میں بڑھتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ صدموں کے اثرات جس طرح باڈی کے باقی حصوں پہ آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ڈائبٹیز کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے, پھر وہی بات سمجھاؤں گا کہ اسمارٹ سلوشن لیں, صدموں سے بچیں, نہ کہ صدموں کی ٹریٹمنٹ کروائیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے ہی آدمی کو مینجمنٹ کر کے اپنی لائف کو مینجمنٹ کر کے, تو اس لیے پھر میرا کوئی صدمہ نہیں. تو ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو. آپ کے کوئی بھی کامنٹس ہیں پلیز کامنٹس کو ڈراپ کریں اور اس کو ہمارے ایکسپرٹ آپ کے نیکسٹ شو میں ان ساروں کو آنسر بیک کریں گے. اپنا خیال رکھیں, صرف میڈیسن نہیں اپنے لائف سٹائل کو بھی امپروو کریں اور اپنے آپ کو صدموں سے بچا کے رکھیں. ٹیک کیئر, سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.